नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। माशाल्लाह, अब तो पूरी दुनिया से कसीर तादाद में लोग कासिम भाई को जानते हैं कि आपको बचपन ही से ख्वाब आ रहे हैं सच्चे, और सब के सब पूरे भी हो रहे हैं। इतने सालों से आका अलैहिस्सलाम का आपको दीदार हो रहा है और अल्लाह ताला आपसे कलाम भी फरमाता है, आपको नसीहत भी की जाती है। सच्ची ख्वाब का आना अहादीस से साबित है। जैसे कि सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यब्का मिनन नबुव्वति इल्लल मुबश्शिरात, यानी नबूवत ख़त्म हो गई मगर मुबश्शिरात बाकी हैं। तो सहाबा ने पूछा, वबल मुबश्शिरात या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह खुशखबरियाँ क्या हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशखबरियाँ नेक ख्वाब हैं। एक और हदीस में आता है, कुर्बे क़यामत में मुसलमानों को सच्चे ख्वाब आएंगे, यहाँ तक कि ऐसा होने लगेगा कि एक भी उनका जो ख्वाब झूठा ना होगा। तीसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब जो है नबूवत का 46वां हिस्सा है। इन तीनों अहादीस से ये बात साबित होती है कि कुर्बे क़यामत में अच्छे ख्वाब आना ज़्यादा शुरू होंगे, यानी मोमिनों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। और ख्वाब की इतनी हैसियत यह है कि ये नबूवत का 46वां हिस्सा है और इसमें सदाकत का इम्कान होता है। बहुत से लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं और वो पूरे भी होते हैं। हमें कासिम भाई के ख्वाबों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अरसा दराज से इतने ख्वाबों का आना इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस्लाह करना चाहता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आप दीन पर चल रहे होते हैं और माशरा आपके खिलाफ मुखालफत करता है, तो अल्लाह की तरफ से आपको अच्छे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर आपको तसल्ली मिलती है। वैसे सच्चे ख्वाब काफरों को भी आ सकते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के ख्वाब हैं ना, उनके ख्वाब की सच्चाई का इम्कान ज़्यादा होता है। जैसे कि कासिम भाई ने अपने एक इंटरव्यू में फरमाया कि हमें शिर्क और इनकी इक़साम से बचना चाहिए ताकि हमें अल्लाह की मदद हासिल हो। तो मैं उनकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करती हूँ कि जितना हम लोग दीन से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, उतना ही पस्ती की तरफ जा रहे हैं, उतनी ही जहालत बढ़ रही है हमारे माशरे में। अगर हम अपना मुहासबा करें ना, तो पता चलता है वाकई हम लोग लाइल्मी की बिना पर शिर्क कर रहे हैं। हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में शिर्क मौजूद है और शिर्क की बहुत सी इक़साम है। लेकिन मैंने अपने गिरदोनवा में कुछ शिर्क की इक़साम देखी हैं, महसूस की हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमारे घरों में इंडिया के ड्रामे फिल्में बहुत शौक़ से देखी जाती हैं। तो मेरा एक गली से गुज़र हुआ, 2-3 घरों से मंदिर की घंटियाँ सुनाई दे रही थी और पूजा के वो मंत्र पढ़े जा रहे थे। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ कि हम मुसलमानों के घरों से तिलावत कुरान पाक और ज़िक्र अल्लाह की आवाज़ें आनी चाहिए, और मुसलमानों के घरों से मंदिरों की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं। कितने अफसोस की बात है। ये तो खुला शिर्क है, लेकिन हम नहीं समझ रहे। देखिए, बुतों की पूजा देखना गुनाह है, हमें तौबा करनी चाहिए और तजदीद ईमान करना चाहिए। ऐसे घरों में क्या अल्लाह की रहमत का नज़ूल होगा जहाँ पूजा का अमल हो रहा हो? भले हमारी नीयत नहीं, लेकिन हम देख तो रहे हैं ना, देखने को गुनाह तो हम कर रहे हैं ना। इसी तरह मुसलमान एक्टर हैं, जब ऐसे सीन करते हैं तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और मुसलमान होकर वो शिर्क को प्रमोट कर रहे होते हैं। मुसलमान को इस्लाम को प्रमोट करना चाहिए, शिर्क को। एक मुसलमान को बुत शिकन होना चाहिए या बुत परस्ती को तरवीज देने वाला। मैंने ये भी देखा है कि
کوئی مسلمان ایکٹر جب کسی ہندو عورت سے شادی کرتا ہے نا، تو وہ مسلمانوں والے طریقے سے بھی شادی کرتا ہے، یہ نکاح کرتا ہے، اور ہندوانہ رسم کے مطابق بھی وہ شادی کرتا ہے۔ بلکہ ایک ایکٹر نے تو بڑے فخر سے بتایا، میرے بچے جو ہیں وہ مسجد جا کے عبادت کرتے ہیں، اور مندر جا کے پوجا کرتے ہیں، گردوارہ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا مذاق ہے اسلام کے ساتھ۔ ایسے مسلمانوں کو کیسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی؟ اب آپ سڑکوں پہ چلے جائیں تو دیکھیں جگہ جگہ پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، یہ بھی تو شرک ہی ہے۔ اور کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں، دکانوں پر سجے ہوئے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے مجسمے۔ اللہ کے نبی نے بت توڑے تھے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نہیں حکم دیا کہ ہم بتوں کو سجائیں، ہمیں بت شکن ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت بڑا شرک جو میں بچپن سے دیکھتی چلے آ رہی ہوں، وہ ہے جادو ٹونا۔ عورتوں کی کثیر تعداد یہ شرک کر ہی رہی ہے، لیکن مرد حضرات بھی اس شرک میں ملوث ہیں۔ قاسم بھائی کی بات سچ ثابت ہوئی نا کہ ہم کہیں نہ کہیں شرک کر رہے ہیں، اسی وجہ سے تو ہمیں اللہ کی مدد نہیں مل رہی۔ پاکستان میں تو اس شرک کا یہ عالم ہے، وہ کہتے ہیں نا اٹ پٹو تو نیچے پیر نکلتا ہے۔ تو ان پیر صاحبان کے تعویذات اگر کھول کر دیکھیں تو شرکیہ کلمات سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ کسی پر شیطانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو کسی پر شرکیہ منتر لکھے ہوتے ہیں، اور ہم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ تعویذ گلے میں لٹکا لیتے ہیں۔ انسان کے دماغ کو جو شیطانی قوتوں سے مفلوج کیا جاتا ہے اور پھر اپنا کام لیا جاتا ہے۔ ایک 40 سالہ خاتون نے اپنے شوہر سے طلاق لی، اور اس نے کم عمر بھتیجے کے ساتھ نکاح کیا، اپنے شوہر کے بھتیجے کے ساتھ اس نے نکاح کیا۔ تو کیسے کیا؟ جادو سے اس بچے کو اپنی طرف مائل کیا، اس کی ماں سے بدظن کیا، اور پھر اپنے خاوند سے طلاق لے کر اس کو لے کر چلی گئی۔ اور دیکھیں اس بچے کا ذہن کس طرح مفلوج ہوا ہے کہ وہ اپنی سکی ماں سے بات تک نہیں کی اس بچے نے، اور کیسے تڑپ رہی ہے اس کی ماں۔ تو وہ جو عورت ہے جس نے جادو کروایا وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، تو پھر اس کا نکاح کیسے ہو گیا اس بچے کے ساتھ؟ کتنا بڑا اس نے شرک کیا ہے۔ پھر جادو کے ذریعے ماں اور بیٹے میں جدائی ڈالی، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ بات سوچنے کی ہے نا۔ عاملین اپنے خبیث عملیات سے ذہنوں کو مفلوج کرتے ہیں، خونی رشتوں میں دراڑ ڈالتے ہیں، میاں بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں کرواتے ہیں۔ تو یہ سارا کام ذہنوں کو کنٹرول کر کے کیا جاتا ہے نا۔ تو ذرا سوچئے پھر دجال کیا حال کرے گا، جس کو اللہ نے اتنی قوت دی ہوگی کہ کبھی وہ بارش برسائے گا، کبھی وہ قحط سالی لائے گا، اور کبھی وہ اپنے شیاطین کو ہمارے والدین کی شکل میں ہمارے سامنے لے کے آئے گا، وہ طرح طرح کے شبدے بازیاں کرے گا تاکہ پھر وہ ہم سے شرک کروائے گا۔ اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسے عملیات کرنے والے لوگ جو ہیں دجال کے ساتھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جادو جنات سے بچنے کے لیے اورات بتائے ہیں، ہمیں صبح و شام وہ اورات پڑھنے چاہیے، ان کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے تاکہ ہم ان شیطانی شر سے محفوظ رہ سکیں۔ باقی رہی میری بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، جائیں علماء کے پاس جائیں اور شرک کے متعلق معلومات حاصل کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے شرک ہے کیا، کتنی اقسام ہے شرک کے۔ اور قاسم بھائی کو دجالی فتنہ کہنے والی میری بہنیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، دجال آپ کو شرک سے منع نہیں کرے گا، بلکہ آپ سے شرک کروائے گا۔ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ جو کوئی آپ کو حق بات بتائے، آپ لوگ اس کے لیے دجال کے القابات استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء سے رہنمائی لینے کے بجائے علماء کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ حق بات کرنے والوں پر دجالی فتنہ کے فتوے لگانے والی میری بہنیں جو ہیں نا، خود اپنے بچوں کو دجال کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور ہماری مائیں کیا کر رہی ہیں یہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ 1.5 سال کی بچی کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہیں۔ بچے میں اتنی سینس تو نہیں ہوتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے،
لیکن جو کچھ بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے موبائل میں، چاہے ٹک ٹاک ہے، چاہے کارٹون ہے، چاہے اوریا تصاویر ہیں، جو بھی ہے، لیکن وہ بچہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اس کے ذہن میں چھپ رہا ہے۔ 2 سال کے بچے کے سامنے یہ حکم ہے کہ والدین اپنا لباس بھی تبدیل نہ کریں، کوئی بھی اپنا لباس تبدیل نہ کرے 2 سال کے بچے کے سامنے، اور یہاں 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، اور موبائل تربیت کر رہا ہوتا ہے بچے کی۔ میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی ہوں، التجا کرتی ہوں کہ علم دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اس جہالت کے خلاف جہاد کریں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے والدین نے ہمیں شرعی احکام نہیں سکھائے، ان کے والدین نے انہیں نہیں سکھائے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور جہالت عام ہوتی گئی، اور دیکھ لیں کہ اللہ کی پناہ کتنی جہالت ہے، رشتوں کی پہچان نہیں ہے، کتنی غلاظت ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ اپنا کردار نبھائیں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، آپ کے بچے آگے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اس طرح نسل در نسل یہ جہالت ختم ہو گئی۔ والدین سمجھتے ہیں جی ناظرہ قرآن پاک پڑھا لی ہے، بچوں کو اسکول کالج کی تعلیم دے دی اور ان کی تربیت مکمل ہو گئی ہے۔ نہ، اگر عالم فاضل نہیں بنانا چاہتے اپنے بچوں، کم از کم انہیں فرائض علوم تو سکھائیں جو ضروری ہیں۔ وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے فرائض جاننا کتنا ضروری ہے، غسل کے فرائض، اور نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم کتنے گناہ کما رہے ہیں کہ اللہ کل بروز قیامت ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے کیا تربیت کی اپنے بچوں کی۔ آج اگر آپ نے اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھایا، خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہو کے، کسی گناہ کے سبب جب اس کی پکڑ ہوئی، تو آپ کا بچہ اللہ سے کہے گا میرے والدین کو عذاب دے، انہوں نے مجھے تعلیم نہیں دی تھی، انہوں نے مجھے دین نہیں سکھایا تھا۔ علم دین نہ سیکھنے کے سبب جب آپ کا بچہ گناہوں میں مبتلا ہوگا تو آپ کو اس کا وبال ہوگا۔ ایک اور بات جو میں کہنا چاہتی ہوں، کچھ بہنیں کہتی ہیں قیامت ابھی نہیں آنی، ہمارے مرنے کے بعد آئے گی، ابھی قیامت بہت دور ہے۔ خیر اس کا علم تو صرف اللہ کی ذات کو ہے کب آنی ہے۔ آج اگر عالمی جنگ چھڑ جائے تو وہ قیامت سے کم نہیں ہوگی؟ کتنی تباہی ہوگی دنیا میں، کبھی سوچا ہے؟ ہم مارے گئے تو لہٰذا اپنے اعمال درست کریں تاکہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت آئے۔ دیکھیں نا، علامات صغریٰ سب کی سب پوری ہو چکی ہیں اور دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں، اب وقت ہے علامات کبریٰ کا۔ ہم اپنے دل کو جتنی مزید تسلی دے لیں قیامت ابھی نہیں آنی، بہر آنی تو ہے نا۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، مت کسی پر کفر کے فتوے لگائیں، نہ علماء کا مذاق بنائیں۔ علماء تو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اچھا، لا علمی کی بنا پر اکثر لوگ ایک اور شرک کر جاتے ہیں کہ کرسچن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا، تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو کرسمس مناتے ہیں۔ تو ہم مسلمان جو ہیں اکثر میں جو جن کی فرینڈشپ ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، تو وہ کہہ دیتے ہیں ان کو میری کرسمس، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ یہ اس چیز کی ان کے ساتھ حمایت کر رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ پھر شرک ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کتنا ضروری ہے علم دین سیکھنا۔ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، گھروں میں ڈرامے فلمیں لگانے کی بجائے علماء کے بیانات لگائیں، دینی کتب گھر میں رکھیں، خود ان کا مطالعہ کریں، بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، تبھی تو ہمیں حق بات سننا پسند ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسلام کی سربلندی فرمائے، دنیا سے کفر اور شرک کا خاتمہ کرے۔ اللہ ہمیں سنت مطہرہ اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی بنائے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب پر رحم فرما، تمام مسلمانوں کو شیطانی قوتوں سے اپنے ایمان میں رکھ، ہم سب کو علم دین سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔